हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। नई हुकूमत लंदन में बैठकर पाकिस्तान की मईशत के बारे में गौर व फिक्र कर रही है और कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश कर रही है कि IMF के साथ भी कुछ मामलात सीधे हो जाएं और अगले इलेक्शंस तक उन्हें वो सलावातों का सामना ना करना पड़े आवाम की जो लामहला उनको करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जिस तरह जा रही है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, डॉलर की प्राइस ऊपर जा रही है और जो इन्फ्लेशन है यानी अफरात ज़र वो डबल डिजिट 13% तो सिर्फ जनरल है और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 19% है। 19 है मुर्गी की कीमत। हाँ, मुर्गी प्याज आलू 600 से 700 रुपये 600-700 के दरमियान चल रही है। 19% शहरी इलाकों में और देही इलाकों में 24% सेंसिटिव ये फूड प्राइस की जो है इस वक्त इन्फ्लेशन का वो चल रहा है। तो ज़ाहिर है बहुत प्रेशर है और पहले ये भी खबर आई थी कि शायद वहाँ जाने का मकसद ये है कि हुकूमत ने हथियार फेंक दिए हैं और ये चाह रहे हैं कि दोबारा से इलेक्शन की तरफ चला जाए और फौरी तौर पर हुकूमत डिज़ोल्व की जाए। कुछ इसी तरह की बातें जो है वो यहाँ पर भी सुनने को मिल रही हैं, मगर जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं मिफ्ता इस्माइल, वो जो है IMF से कमिटमेंट करके आ चुके हैं वाशिंगटन में कि 18 तारीख को जो मुज़ाकरात में जब पाकिस्तानी टीम जाएगी तो वहाँ से जो है कोई ना कोई उससे पहले इक़दाम लेने होंगे हुकूमत के, जिसमें शामिल है कि जो तेल की कीमतें हैं उनको कम से कम उस सतह तक बढ़ाया जाए कि जिससे सब्सिडीज़ खातिर खा कम हो, वरना 300 अरब की सब्सिडीज़ बजट से पहले हमारे सर पर खड़ी होंगी। किस सतह तक वैसे बढ़ाया जाए? इसलिए कि जो रियलिस्टिकली स्पीकिंग है इस वक्त 150 रुपए का है 1 लीटर। रियलिस्टिक अगर प्राइस हो बकौल मिफ्ता इस्माइल के कि कम से कम 245 रुपीज़ पर लीटर होनी चाहिए, तकरीबन 100% इंक्रीज़। और उसी रेशो से ज़ाहिर है गैस वैस का भी सिलसिला है। और अब एक इशू तो नहीं है ना, मसलन ये कि जो IPPs हैं, लोड शेडिंग शदीद तर होती जा रही है। तो आपने पिछले दिनों कहा होगा कि 26 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो बिजली पैदा कर रही है, 300 बिलियन रुपीज़। अच्छा, और ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं ये सिर्फ पेट्रोल की मद में माहाना 120 अरब रुपए जा रही है। लेकिन इन सब की माँ ये है जो है वो ये है कि मंडे को और आज जो स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है हिस्सेस का, शेयर्स का कत्ले आम, 1,500 जो है वो कमी हुई मंडे को, आज हुई 650। ये सब कुल मिला के आप देख लें। अच्छा, इससे जो आप बखूबी जानते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट का जो है ना कितना हुआ होगा। स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का इंडिकेटर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर, गैर यकीनी सूरत हाल का जो है इंडिकेटर है। साथ साथ डॉलर जो है अच्छा, गैर यकीनी सूरत हाल को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? हाँ, राइट। एक तो ये इक़दामात हैं जो आपको लेने हैं, दूसरी बात हो रही है इलेक्शंस। अच्छा, गिर क्यों रही है IMF के साथ जो गैर अनसर्टेनिटी, बेसिक अनसर्टेनिटी। खाली IMF ही नहीं है, ये भी है कि अच्छा क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हर किस्म की अनसर्टेनिटी। इमरान खान जो हैं वो सड़कों पे आने का कह रहे हैं, वो सारी सूरत हाल। आज मैं सुन रहा था मलिक बोस्तान को भी, जो करेंसी के फॉरेक्स के, वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो धरने का वो है, और ज़ाहिर है वो उन्हें अपनी परेशानी, उन्होंने कहा मैं इमरान खान से दरख्वास्त करता हूँ कि धरना वो कर दें वरना रुपया जो है और गिरता ही चला जाएगा, जो गैर यकीनी सूरत हाल है। बहरहाल वो अभी सिर्फ 10 रुपए रह गए, 200। हाँ, ज़ैन तो 200 को बनाई नहीं, लेकिन ओपन मार्केट में तो ऑलरेडी 192 रुपये 50 पैसे। अच्छा, और वो भी खुशकिस्मत है अगर मिल जाए। अनसर्टेनिटी खत्म तो यानी डबल कैसे होगी? क्या इलेक्शन ही इसका हल है? और अगर इलेक्शन इसका हल है तो जो अभी ये जो हमारे पास ये जो मिक्स अचार हुकूमत है, राइट, नेशनल गवर्नमेंट ही है ना माइनस PTI को करके, इनमें से कौन सी पार्टीज, कौन सी शख्सियात चाहती हैं कि इलेक्शंस हो, कौन सी चाहती हैं कि ना हो? बिल्कुल, इसमें भी। और आज इलेक्शन को मईशत से क्यों जोड़ा? मसलन आज जिन लोगों से मईशत काबू में नहीं आ रही, फ़र्ज़ करें कल इलेक्शन में वो आ जाते हैं
تو وہ اچانک سے کیا جادوگر بن جائیں گے؟ کیا وجہ؟ جادوگر کوئی نہیں بنے گا، لیکن ایک چیز ہے کہ کم از کم ایک ڈائریکشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے، سخت اقدامات کر سکتے ہیں سر، آپ کچھ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں آئی ایم ایف کو بھی پتا ہے کہ یار آپ کب تک یہ حکومت ہے، ٹھیک ہے، اگلے سال الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، غیر یقینی جو ہوتی ہے نا وہ بندے کو مار دیتی ہے، اور یہاں پر یہی ہو رہا ہے. دوسری چیز وسعت کہ مین تو سوال یہی بنتا ہے نا کہ اس وقت جو حکومت ہے کیا وہ چاہتی ہے کہ یہ ساری بندوقیں ان کی طرف ہی ہوں، وہ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں، یہ سوال ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آج مریم نواز نے جو سوابی میں جو جلسہ کیا تھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ انڈیکیشن آپ کو ملی ہے، میں ذرا سنا دیتا ہوں، ذرا سنیے مریم نواز کے. آج جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلا گیا، اس کو 2-3 سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا. تو میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو، عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو جانے دو عوام میں، تاکہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا. جس سے واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز شریف کم از کم اس کیمپ میں ہے جو چاہتی ہیں کہ بیسیکلی نواز شریف صاحب کا موقف ہے. اگر موقف تھا تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو اس وقت چپ ہیں، جی، ان کا جو آخری بیان ریکارڈ پہ میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے بعد میں آیا ہو، 3 ہفتے پہلے، اور وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ دلدل میں پھنس رہے ہیں، آپ سیدھا جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق جو آپ کو ضروری اصلاحات کرنی ہے، انتخابی اصلاحات اور جو معیشت کی، یہ فٹافٹ کریں اور الیکشن میں جائیں. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان، فضل الرحمان، نواز شریف ایک پیج پہ ہیں. شہباز شریف یوں ہے سر، کوئی شیروانی کو تھوڑا سا اینج جاواں یا اونج جاواں، ہاں، اور اسی کا ثبوت یہ کہ اب وہ اس وقت لنڈن پہنچے ہوئے ہیں. وہ تو فیس ہے نا. اچھا، زرداری صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہی سوال پوچھا گیا. یہ پہلے زرداری صاحب کی بات سن لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر بات. ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں، تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان سے میں نے کنسلٹ بھی کیا. ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ریفارمز پورے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جو لو ہینگنگ فروٹ ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. جہاں تک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام آن ریل نہیں آ جاتا، وی ول ہیو ڈیفیکلٹیز. آپ کو ڈیفیکلٹیز ہیں، مجھے ڈیفیکلٹیز ہیں. آئل کی پرائس ہم نہیں بڑھانا چاہتے. دیکھیں نا، ایک دفعہ آئل کی پرائس بڑھتی ہے، ہر چیز کی، چکنز کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، انڈے کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے ٹماٹر اور آلو کے لیے تھوڑی میں آیا تھا. پی ایم ایل این کا میرے ساتھ یہ ڈیسیشن ہے کہ جب تک ہم الیکٹرل ریفارمز نہیں کر دیتے، جو میں نے آپ کو بتایا رات کو بھی، اسے کوئی کسی کی پوسٹنگ ہو نہ ہو، کوئی ہو چیف یا نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جیسے آپ الیکٹرل ریفارمز کرا لیں، آپ لا میں تبدیلیاں لے آئیں، آپ فارن پاکستانیز کا ووٹ کا ڈیسیشن لے لیں. اس کے بعد اگر آپ نے اکانومی ایسی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہیے، پارلیمنٹ سمجھتی ہے، تو وی ہیو نو ایشو. سمری اگر ہم کریں تو ifs and buts نہیں ہے اتنا، ان کا بڑا کلیئر ہے یار میرے سامنے کہ بھائی پہلے آپ معیشت کو سنبھالیں، آپ الیکٹرل ریفارمز کریں، پھر الیکشنز کریں. تو یہ اس کیمپ یہ 1.5 سال کا نسخہ بتا رہا ہے، سال کم از کم. مسئلہ یہ آپ اوور آل دیکھیں نا، یہ بساط بچھائی زرداری صاحب، ٹھیک ہے نا، گیم ان کی ہے. میاں صاحب یہ بات تو شہباز شریف آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ زرداری جب انہیں کہا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں تو وہ انہیں کہا کیسے ہوگا، تو انہیں کہا پھر انہوں نے بھائی ہے نا، تو وہ تو زرداری صاحب نے گیم جو بنائی ہے.
ظاہر ہے زرداری صاحب کئی چیزوں کے گارنٹرز بھی ہیں اس سارے اس میں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اتحادیوں کے لیے بھی. تو میاں صاحب کے لیے تو ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں الیکشن، لیکن زرداری صاحب نہیں پیچھے ہٹ سکتے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ ایڈ کریں. اس وقت زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا سٹیکس ہیں؟ اگر یہ حکومت چلتی ہے، فار ایگزامپل چلتی ہے، معیشت ڈاؤن جاتی رہتی ہے، گالیاں کس کو پڑھنی ہے ابھی؟ جو فیس سامنے ہے، جو فیس سامنے ہے وہ کون ہے؟ پرائم منسٹر صاحب، رائٹ؟ تو پرائم منسٹر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 کی جو انٹرسٹ ہیں کافی مختلف ہیں. اب اگر ہم آئیں نون لیگ، لیکن شہباز شریف اور زرداری کے انٹرسٹ کم از کم الیکشن کے معاملے میں تقریباً آئیڈینٹیکل ہیں. وہ بھی فوری طور پہ نہیں چاہتا، لیکن ان کو اگین زرداری صاحب کو اتنی فکر نہیں. دوسری بات یہ کہ انہیں پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو جائے گا اگر کل الیکشن ہو جائیں. زرداری صاحب کا جو لہجہ میں دیکھ رہا تھا، بھائی سندھ کا قلعے میں ایک آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے میں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو سپروائز بھی کر رہا ہے، گارنٹیاں بھی دے رہا ہے. اگر فرض کریں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی پنجاب میں کتنا بھالا مار رہے گی، اس لیے کہ وہاں تو آمنے سامنے کی فائٹ ہے اور نیک ٹو نیک، ٹھیک ہے. اچھا کے پی میں تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہی ہے، سندھ ہی ہے نا جہاں یہ گیم کر سکتے ہیں، بلوچستان میں. تو وہ نتائج تو آج بھی ہیں ان کے سامنے. سٹیٹس کوئی رہے گا نا، لیکن ان کا سٹیٹس انہیں کوئی خاص اس کا آج کی جو پریس کانفرنس میں کیونکہ میں تھا بھی، تو آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ پہلے بھی آئی ایم ایف جب کہہ رہے کہ ہماری حکومت کے اینڈ میں جب ہمارے پاس آیا تھا تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ اب یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، آنے والی حکومت کو آپ یہ چیز اس کے ساتھ ڈیل کریں. یہی مینٹیلٹی لے کر کے جو انہوں نے مشورہ دیا ہے نواز شریف کو کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جائیں، ان سے کہ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے لیکن ہم ابھی بوجھ نہیں ڈال رہے، اور جو نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے گی، ٹھیک ہے، اس معاملے پہ اسحاق ڈار اور زرداری ایک پیج پہ. آپ یہ دیکھیں. اچھا پتہ ہے سر اس بارے میں حکومت کی تو مشکل ہے نا. اب زرداری صاحب ایک طرف اگر انٹرسٹ ڈائیورجنٹ بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ملتے بھی ہیں، کیونکہ گوئنگ فارورڈ بہرحال ایک اپوزیشن کا جو پی ڈی ایم ایک الائنس تھا وہ ہے، اور ان کی آپس میں وہ رہی ہے جو جسے خان صاحب. لیکن کیا آئی ایم ایف ری نیگوسیشن پہ تیار ہوگا؟ وہ تو نیگوسیشنز پہ بڑی مشکل سے تیار ہو رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آئی ایم ایف یو نیور نو، اگر آپ جا کر کے انہیں کنونس کر سکیں تو وہ ہو بھی سکتا ہے. سری لنکا نے بہت کوشش کی سر، سری لنکا والے حالات ہیں نہیں، ابھی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، اس بجٹ تک بھی نہیں ہے. نہیں میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ سری لنکا 4.5 آپ کی گروتھ ہے پچھلے ہفتے ہوئے، اور آپ کے جو ہے نا. اب آپ اس پہ اگر آ گئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے ایک مہینے میں انہوں نے بڑی لٹیاں ڈالی تھی جی. ہمارے آتے ہی حلف اٹھاتے ہی ڈالر جو ہے 2.5 روپے نیچے گر گیا. آج جو ہائیسٹ جو تھا اس سے بھی 1 روپیہ آگے ہے. اچھا جبکہ حکومت بدل چکی ہے اور بقول ان کے جو شروع میں کہ جی منڈی اب شانت ہو گئی ہے، اب سرمایہ کار آئیں گے، یہ ہے. آج 1 مہینے بعد یہ حالت ہے، اس لیے کہ ڈائریکشن لیس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تجارتی خسارہ ہے 39 بلین ڈالر وقفہ لے لیں 24 اپریل کے درمیان کتنا گیپ ہے. اس پر مزید بات کریں گے. شاہ رخ وانی بھی 13 ارب ڈالر کا ٹریڈ گیپ ہے، اور انہیں 500 ملین ڈالر کی آئی ایم ایف سے جو قسط ہے اس پہ ہو رہا ہے کہ یار ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہاں یہ حالت ہے، اور نخروں کا یہ عالم ہے کہ ری نیگوشیٹ کر لیں. تو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بریک کی جانب. یہ ہے کہ اس لیے آپ اینالسٹ ہیں اور وہ پولیٹیشین ہیں. ایک وقفہ لیتے ہوئے بات کریں. ویلکم بیک. اب جیسے ابھی پچھلی سیگمنٹ میں ہم سیاستدانوں پہ تو بات کر رہے تھے، ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ آسان ہے، کر بھی سکتے ہیں، اور معیشت پر بھی ظاہر ہے ہم بات کر ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے ڈپینڈنگ کہ آگے آنے والے دنوں اور ہفتوں اور مہینوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کافی پچھلے مہینے سے کم از کم، کہ جن لوگوں کے بارے میں اور جن اداروں کے بارے میں بڑے دبی الفاظ میں بات کی جاتی تھی، یوفمزمز استعمال کیے جاتے تھے، اسٹیبلشمنٹ تو ہم کب سے کہتے آ رہے ہیں، محکمہ زراعت، خلائی مخلوق، سو آن اینڈ سو فورتھ. اب ٹرینڈ یہ ہے کہ بندہ کھل کے بات کرتا ہے، اور بڑی پریس کانفرنسز میں جیسے کہ یہ نیوٹرلٹی کا
بڑا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے نا, نیوٹرل ہو گئے ہیں, نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں, کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو آج بھی ایک سوال میر جعفر, میر صادق وغیرہ, پھر بعد میں اوبیسلی ایک وہ کلیریفیکیشن آ جاتی ہے کہ سر میں تو ان کی بات کر رہا تھا, آپ کیوں پتہ نہیں سمجھتے ہیں. تو آج بھی ایک سوال پوچھا گیا آصف علی زرداری صاحب سے, یہ نیوٹرلٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے بارے میں, تو پہلے جواب سن لیجیے. پہلی دفعہ اگر فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو مجھے باجوہ کو سلوٹ کرنا چاہیے یا اس پہ لڑنا چاہیے کہ تم کیوں اے پولیٹیکل ہوئے ہو. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کہ یا کسی اور کو کہ تم جا کے زرداری صاحب کو ووٹ دو یا شہباز صاحب کو ووٹ دو. انہوں نے صرف اے پولیٹیکل ہوئے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی ان نے لیا ہوا ہے. ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں ان نے وہ لیتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, اوتھ پہ رہے ہیں. اب اوتھ پہ رہیں تو غلط ہیں, اوتھ پہ نہ رہیں تو بھی غلط ہیں. تو یہ قصہ نہیں چلے گا. یہ شکر ہے میرے مولا کا کہ اس ایکسرسائز میں ہمیں یہ پتہ پڑ گیا کہ وہ نیوٹرل رہ سکتے ہیں, وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں. اب رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ تو ہاں آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ کتنا پبلکلی یہ کنورسیشن کتنی پبلک آنے والی حکومت ہی بتائے گی, آنے والی حکومت ہی بتائے گی. ویری ویل ڈن, تھینک یو, بہت خوب. ابھی میں اور زرار جو ہے نا اس پروگرام سے پہلے ایک بات کر رہے تھے اسی اے پولیٹیکل پہ. میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ, یہ جو شیئر ہوتا ہے یہ میکسیمم کتنا بلی بن سکتا ہے؟ مطلب اگر خواہش بھی ہو اس کی کہ جی میں بلی, میں پالیسی بلی بنوں, کتنا بن جائے گا؟ آپ بات وہ نہیں. اور اس کے بعد ایک اور دیکھیے جب ضرورت پڑے تو شکار کرے, شوقیہ نہیں, شوقیہ بوریت سے نہیں کہ یار بڑا مطلب 3 سالوں سے یہی چیز چل رہی ہے اڑا دیا ہم نے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب یہ تو چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے, بڑی میرے خیال ہے کہ بڑی کلیئر اور بڑی اوپن اور بڑی آنیسٹ بات کی ہے زرداری صاحب نے کہ یہ پولیٹیکل ہے. اب دیکھیں گے کب تک ہوتے ہیں, اور امید ہے کہ ہوں گے. لیکن ایک اور بات بھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ, جس کے اوپر پھر بعد میں وہی میر جعفر میر صادق سٹائل میں واپس بھی تھوڑا سا لے لیا تھا, وہ تھی جنرل فیض کے بارے میں. سن لیجیے. کس نے اس نے فیض امید نے. فیض امید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے. پوری پریس کانفرنس سے جو خبر نکلی زرداری صاحب کی یہ تھی کہ فیض نہیں ظاہر, اور کیا خبر نکلے گی. اور یہ یلو جرنلزم, ہاں یہ یلو جرنلزم, کیا یلو کہاں سے ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے یہ کہنا ہے یار, یہ آپ کو یلو کہاں سے لگے؟ حالانکہ اکانومی پہ انہوں نے بڑی اہم باتیں کی, پولیٹکس پہ بڑی اہم باتیں کی, اسی لیے ہم نے پہلے وہ باتیں چلائی, ہم نے سب کچھ وہ چیزیں پہلے کی صرف اس لیے تاکہ آپ کو اعتراض نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے یار کہ اب مطلب یہ بھی کھل کے بات کریں, تھوڑا سا کھل کے بات کروں تو 1 مہینے پہلے کی اگر آپ بات کریں تو جب ہم صحافی لوگ بھی دوستوں بیٹھتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ, تو آپ کس طرح بات کرتے تھے کہ یار وہ پتہ نہیں ایف کی کیا سچویشن ہے, بی کیا سوچ رہا ہے, بی کیا سوچ رہا ہے, اور وہ بھی بندہ یوں ادھر ادھر دیکھ کے کہ یار کوئی پیچھے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہاں سن تو نہیں رہے. اب یار کھل کے بات ہے. تو پوائنٹ ہے کہ یار عزت جو ہوتی ہے نا وہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے, جتنا آپ سامنے آئیں گے, جتنا آپ ہر چیز پر جب آپ کی فنگر پرنٹس واضح نظر آ رہے ہوں گے تو یہی ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ جو پبلک پراپرٹی بنا ہے نا یہ سارا پروسیس, کہ اب ہر سڑک چھاپ آدمی جو ہے وہ سیدھا ٹویٹ کر رہا ہے اوئے فلانے ہیں, اور لٹرلی ایسے, اور آئی ایس پی آر وغیرہ کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ موقع کب ملا؟ یہ موقع ملا جب غفور صاحب جو ہیں, میجر جنرل غفور, وہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے. اچھا وہ صرف سوتے میں شاید ٹویٹ نہیں کرتے تھے, جاگتے میں فٹ بال کے میچ سے لے کے اور زرار کھوڑوں کے ٹویٹ کے جواب تک وہ بہت مصروف رہتے تھے. اب اگر آپ اتنا سامنے آ جائیں تو جو تھڑے پہ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے ایتے ساڈا ہی بنتا ہے, چلو پھر اسی طرح کر دیں. وہاں سے یہ کام شروع ہوا. بالکل. دیکھیں ایک تھوڑا سا نا ڈسٹنس, تھوڑی سی ایک مسٹیک رکھنا ضروری ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا ڈیبیٹ ہوئی تھی جب یہ جیسے کال آپ کیا نا کہ بالکل تھڑے پہ آ کے بات کرنا, کہ کیا ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یار یہ آپ کو کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو مشہور و معروف تو جب الیکشنز کے اوپر جب انہوں نے آیت کوٹ کر دی تھی
نہیں موجودہ جو ڈی جی آئی ایس پی ہیں وہ فاصلہ مینٹین کرتے ہیں, وہ پیچھے گئے ہیں, لیکن آئی تھنک اٹ ہیز گون ٹو فار ناؤ. لیکن وہ تو بہت ہی, جیسے ابھی مریم نواز شریف کا بھی یہی تھا نا کہ جی اس کو 2-3 سال لگیں گے اس کو فکس کرنے میں, یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. بیکاز ایک دفعہ جب چیز نکل جاتی ہے نا, جب بلی تھیلے سے باہر نکل جاتی ہے نا یار, اس کو واپس جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک دفعہ جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یار ہم تو ٹیگ کر کے بول سکتے ہیں, اوئے کر کے لٹرلی, اور اس سے بھی 10 ہاتھ آگے. آپ اسی لیے دیکھیں کہ ہسٹوریکلی مارشل لا یا فوجی حکمرانی اس ملک میں 10 سال رہی ہے. ایوب خان کو دیکھ لیں, ضیاء الحق کو دیکھ لیں, مشرف کو دیکھ لیں, اور پھر اگلے 10 سال تک کا وقفہ, وہ پھر وہ اس میں ہوتا ہے مرمت اور وائٹ واش وغیرہ سب اس میں لگ جاتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اب جو ہے کہ اگر آپ زیادہ عوامی انداز میں گھلنے ملنے کی کوشش کریں گے تو بطور ادارہ نہیں, عوام بھی آپ کو عوام کی طرح ہی ٹریٹ کرے گی. عمران خان نے بھی جو انٹرویوز میں کھل کے انہوں نے کہا میں تو جنرل فیض کو سردیوں تک رکھنا چاہ رہا تھا, اور وہ سارا جب اتنی اوپن باتیں ہو جائیں گی. لیکن اوپننگ بیٹسمین تو میاں نواز شریف تھے جنہوں نے پہلی دفعہ اوپننگ بیٹسمین وہ تھے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اننگز کون مار رہے ہیں. ہاں تو ہوتا یہ عمران خان تو مڈل آرڈر پہ آیا نا. دیکھو جو چھکے چوکے ہیں نا وہ 6 نمبر کے بعد سے شروع ہوتے ہیں, وہ اوپنر سے وہ اننگز بلڈ کرتا ہے. وہی ہے نا یار, اگر امپائر خود بولنگ کرنے لگ جائے گا تو سر پھر آپ کو بھی تو سپورٹس مین کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا نا. اور پھر انگلی کون کھڑی کرے گا اگر امپائر بالنگ کرے گا؟ سر انگلی توڑ سکتے ہیں. حکومت نام ہے دبدبے کا, دبدبہ ختم سب کچھ ختم. ویلکم بیک. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی ایک بڑی بحث چل رہی تھی کہ کیا ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ اتنے عرب, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تھوڑا سا ریلیکس کریں, اب یہاں تک بھی ہم نہیں پہنچے تو اب ہمیں کیا پتا. میں نے کہا کہ ہم شاہ رخ وانی صاحب سے بات کرتے ہیں. آپ اکانومسٹ ہیں ایٹ دا یونیورسٹی آف آکسفورڈ, نام سنا ہوگا آپ نے یقیناً. تو شاہ رخ صاحب آپ ہی تھوڑی ہماری کنفیوژن کلیئر کریں کہ کیا ہم سری لنکا بننے جا رہے ہیں یا نہیں. ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنے اس وقت سری لنکا کے, مگر میں ان کے بارے کی جو پڑھ رہا تھا جو وہ پاس 30 مہینے وہاں ہوا ہے, تو کچھ سملیرٹیز ہیں میں رکھ لیتا ہوں آپ کے آگے. پہلی تو ان کا اور ہمارا مسئلہ سیم ہے کہ ہم ایکسپورٹ اتنی نہیں کرتے جتنی ہم امپورٹ کرتے ہیں. وہ ڈیفیسٹ کا مسئلہ ہے, ہمارا بھی وہ پچھلے 40-50 سال سے مسئلہ ہے, ان کا بھی وہ ایک اور ریزن ہے کہ وہ آج اس پہ کھڑے ہوئے جہاں اتنا بڑا اکنامک کرائسس میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور سپٹمبر 2021 میں وہاں ان کے پاس تقریباً 2 مہینے کا امپورٹ کور تھا, جس طرح ہمارے پاس اس وقت لگ بھگ 1.5-2 مہینے کا. دوسرا ان کا مسئلہ ہمارا سیم جو ہے وہ ٹیکسز کا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ ٹیکس کم کیا پچھلے چند ماہ میں, ہمارا بھی یہاں جو ہے وہ ٹیکسز کا مسئلہ جس وجہ سے بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے, تو حکومت کے پاس اپنا خرچہ پورا کرنے کے پیسے نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اس میں بھی ہمارے سے سملیرٹیز ہیں, ان کو بھی IMF کے پاس جانا تھا کافی عرصہ پہلے, پتہ چل گیا تھا, کافی لوگ شور مچا رہے تھے کہ IMF کے پاس جانا ہے. انہوں نے بھی اس کو جانے کے بجائے جو ہے بھارت کے ساتھ اور چین کے ساتھ دوست ممالک کے پاس جا کر انہوں نے کوشش کی کہ ہم جو ہے نا اپنا کسی طرح خرچہ پورا کر لیں, جو ڈالر کا انفلکس ہے وہ لے لیں, کہ ہمیں جو مشکل ڈیسیژن ہوتے ہیں جس کو پرائر ایکشن کہتے ہیں IMF کی لینگویج میں, وہ نہ کرنے پڑے. وہ ہوا نہیں, پرائر ایکشن بھی نہیں ہوئے, اور پھر اب وہاں جو ہے نا ان کے اوپر امپورٹ کنسٹرینٹس ہیں, اور آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے نا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اب تو خیر وہ وائلنس بھی شروع ہو گیا. تو اس کی وجہ سے کچھ لیسنس ہیں ہمارے لیے ڈرائیو کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں جو مین چیز ہمیں سیکھنے کے لیے ہے سری لنکا سے, ہمارے حالات اتنے خراب نہیں ہیں, مگر جو چیز سیکھنے کے لیے ہے کہ جب تک ہم اگنور کرتے رہیں گے اپنی معیشت کے جو انڈر لائن مسائل ہیں, جس کی وجہ سے ہم ہر 3 سال بعد IMF کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا سعودی عرب کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں ٹھیک کریں گے تو حالات بہت جلدی خراب ہو سکتے ہیں, کچھ غلط اکنامک مینجمنٹ ڈیسیژنز کی وجہ سے. میں یاد کر رہا تھا کہ 2019 میں آپ کے پروگرام میں آیا تھا پچھلی دفعہ, اور اس وقت PTI جا رہی تھی IMF کے پاس, اور ہماری گفتگو ہوئی تھی, یہی بات ہم نے کی تھی کہ 3 سال بعد یہیں دوبارہ کھڑے ہوں گے, یہی مسئلہ ہوگا, یہی ڈیفیسٹ کا مسئلہ یہی ہوگا, اور آج ہم دوبارہ وہیں کھڑے ہیں, بلکہ تھوڑے اس سے بھی بہتر حالات ہیں. تو 3 سال بعد دوبارہ ایک دفعہ آج دوبارہ بات کر لیں گے. تو بس یہی جو ہے نا وہ سائیکل ہے, ویشیس سائیکل ہے, جو پھنسے ہوئے ہیں ہم, اور جب تک یہ سے نکلیں گے نہیں تو یہ مسائل ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا شاہ رخ, اب ایک اور یہاں پہ بحث چل رہی تھی, اور اگین مبشر وسط آپ کے بیچ میں چل رہی تھی. مبشر کہہ رہا تھا کہ یہ ان کی کوشش ہوگی شاید حکومت کی کہ ری نیگوشیٹ کیا جائے
IMF کے ساتھ. وسعت کا کہنا تھا کہ IMF کیوں نیگوشیٹ کرے گی آپ کے ساتھ. آپ کا کیا خیال ہے ریئلسٹکلی, کیونکہ یہ فیول سبسڈی اور یہ ساری چیزیں ودرا کی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پولیٹیکل کاسٹ بہت بھاری ہے, اور میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس کو اس بوجھ کو ہضم کرنا چاہ رہے ہیں یا کر بھی سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ IMF جنرلی ان کی ہسٹری اور ان کی نیگوسیشن سٹائل کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھ سکتے ہیں, یا وہ کہیں گے کہ نہیں جی جو ہم چاہ رہے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے, نہیں تو خدا حافظ؟ پاکستان کے ساتھ تاریخ میں IMF نے اب تو خیر زیادہ سخت ہوتا جا رہا ہے, مگر اوور ہسٹری پاکستان کے ساتھ کافی لیور دکھایا ہے, ویور دیے ہیں اس ریفارمز کے لیے آگے پیچھے. جو پیٹرولیم سبسڈیز کی بات ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے وہ روم ہے مینوور کرنے کے لیے IMF کے پاس بھی, کیونکہ یہ آؤٹ رائٹ اتنی غلط قسم کی پالیسی ہے کہ اس کے ساتھ ملک چل نہیں سکتا. وہ شاید یہ کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس کو آرام سے کم کریں, وہ آپ اس کو اس کا ایک روڈ میپ بنا لیں, فیز آؤٹ کر لیں, مگر اس کی اٹس این ایبسولوٹ میس ہے یہ جو ایکسٹینٹ آف سبسڈیز دی گئی ہے. یہ اس کا نہ ہی آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ نے روپے میں سبسڈی دی ہوئی ہے, جو چیز آپ ڈالر میں خریدتے ہو, نہ آپ کے پاس ڈالر ہے وہ پورا کرنے کے لیے, نہ روپیہ ہے آپ کے پاس پورا کرنے کے لیے. سبسڈی دے کے اور وہ ہنڈریڈس آف بلینس آف روپیز آپ اس کا ڈیفیسٹ کھا رہے ہیں, اور نہ ہی یہ وائز ڈیسیژن ہے. جو امیر بندہ اس کو زیادہ سبسڈی مل رہی ہے غریب بندے سے, تو یہ اس کو یہ مینٹین نہیں کر سکتے. اور اوپر سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حالات ہیں, فیڈ ریٹ جو فیڈرل ریزرو کا ریٹ ہے, اور اسی وجہ سے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں گلوبل مارکیٹ میں کہ آپ جو ہے نا اس وقت زیادہ جو ہے نا پش بیک کر سکتے ہیں. کچھ چیزوں پہ شاید کر سکیں, باقی جو چیزیں ہیں اگر اسٹیٹ اور انٹرپرائز پرائیویٹائزیشن وہ جو ان کا ایک اسٹینڈرڈ مینیو ہوتا ہے اس میں شاید آپ کچھ کر سکیں, ڈپینڈنگ آپ کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے. اگر آپ روڈ میپ دے دیں تو شاید ہو جائے, مگر اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ اس کی یہ ایک امپورٹنٹ پرائر ایکشن, اور جب یہ نیگوسیشن سٹارٹ ہوں گی تو میری تو یہی رائے ہے کہ وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا ہوگا کہ اس کو کس طرح کم کیا جائے گا, ختم کیا جائے گا. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ میرے جو ذہن میں تھا وہی آپ نے بات کر دی. شاہ رخ وانی صاحب, بات یہ ہے کہ اردو میں ایک مثال ہے کہ کنواں تب تک پاک نہیں ہو سکتا بھلے اس میں سے 40 ڈول نکال لیں, جب تک کہ اس میں جو مرا ہوا کتا ہے وہ نہیں نکالیں گے. اسٹرکچرل چینجز کا مسئلہ ہے, 2 فنڈامنٹل چیزیں ہیں, اس پہ ذرا آپ اپنی روشنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ہمارا ایشو ہے ایک ٹیکس بیس کا, کہ اس کا جو نیٹ ہے وہ کس طرح وسیع کیا جا سکتا ہے. نادرا حکام سے پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, ان کے پاس 1 بلین افراد کا ریڈی میڈ ڈیٹا بنا ہوا ہے کہ جس کو اگر ایکسپلور کیا جائے, جو ان کا لائف سٹائل ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ ٹیکس ہوتے ہوئے بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ آرام سے ٹیکس نیٹ میں آ سکتے ہیں. نادرا کے پاس پورا ان کا ریکارڈ موجود ہے. نمبر 2, پچھلے سال 2021 اپریل میں آپ کو شاید یاد ہو UNDP کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بزنس سیکٹر, کارپوریٹ سیکٹر, فیوڈل اور پولیٹیکل کلاس اور آرمی کو $17.4 بلین کے برابر کی مراعات دی جاتی ہیں, یعنی کل قومی آمدنی کا 6%. تو جب تک یہ دونوں چیزیں, اور مجھے پتہ ہے اس صورتحال میں تقریباً نیئر ٹو امپاسبل ہے, یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کیسے ہوگا؟ اب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے لیے بالکل ٹھیک چل رہی ہے, وہ شاید میجورٹی کے لیے صحیح نہیں چل رہی, جن کے لیے چلنی چاہیے وہ ٹھیک چل رہی ہے. اب ٹیکس کی آپ نے بات کی, پاکستان کا جو ٹیکس کا مسئلہ ہے, اب پاکستان زیادہ تر ابھی جو ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے وہ امپورٹ سے کر رہا ہے, جو اس کے سارے پیسے دے دیں یا وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو کر رہا ہے, یا جو پھنس گیا آپ کے اس میں بیس میں آ گیا سیلری میں, اس سے جتنا آپ سکتے ہیں جب تک ان سے لے سکتے ہیں لیتے رہے, نچوڑ دو. اور اس بیس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا رہا, اور وہ سیاسی مسئلہ, وہ ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے, وہ سیاسی ڈیسیژن ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس, کچھ بزنس کے پاس اور کچھ طبقے کے لوگوں کے پاس سیاسی پاور ہوتی ہے اور آواز ہوتی ہے, وہ اس کو ہونے نہیں دیں گے. اس میں جو مجھے اگزامپل بڑی پسند ہے وہ پراپرٹی ٹیکس کی ہے. پورا جو پنجاب ہے وہ چنائی جو شہر ہے, جو 10 چند ملین کا شہر ہے انڈیا میں, اس سے کم پراپرٹی ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. 2 کنال کے آپ کے پلاٹ ہو سکتے ہیں, زمینیں ہو سکتی ہیں, بڑے بڑے گھر ہو سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر تقریباً 0 پراپرٹی ٹیکسز دیتے ہیں.
اور جن لوگوں نے پیسہ نکال کے باقی جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ یا ٹریڈیبل سیکٹر سے نکال کے انڈسٹریلسٹ نے بھی پیسہ جو ہے نا وہ پراپرٹی میں ڈالا ہے. آپ نے مس ایلوکیشن بنائی ہوئی ہے معیشت کے اندر, اور ساتھ آپ نے ایک میسو سبسڈی دی ہوئی ہے امیر طبقے کو. اور یہ آپ مختلف چیزوں پہ دیکھ سکتے ہیں, سبسڈیز بھی دی جاتی ہیں, آؤٹ رائٹ پیکیجز دیے جاتے ہیں. 70 سال ہو گئے ہیں جو لوگ ابھی تک ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, ان کو آپ پیکیجز دیتے ہیں کہ آپ شاید اس دفعہ ایکسپورٹ کر رہے ہوں ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. اور پوری معیشت جو ہے نا آپ نے ان کے لیے بنائی ہے. اور آپ نے جس رپورٹ کا جو ہے وہ ریفرنس دیا جو آئی تھنک پاشا صاحب نے لکھی تھی UNDP کی, وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک میسو مس ایلوکیشن ہے, میسو سبسڈائزیشن ہے ایلیٹ کی پاکستان کے اندر. اور جب تک اس پہ فوکس نہیں کیا جائے گا, اس کو کس طرح سے بہتر نہیں کیا جائے گا, تو آپ نہیں کر سکتے. اس کا ایک اور چیز ہے جس کو اکنامکس میں کہتے ہیں پروڈکٹیوٹی کتنی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ کہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان کی انڈسٹریز جو ہیں وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی بنگلہ دیش اور ویتنام کے ساتھ. اور وہ بھی اسٹرکچرل مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت میں, کیونکہ اگر آپ کا کوئی بزنس ہے, آپ کو پروٹیکٹ کیا گیا پاکستان کے اندر, ابھی بھی آپ کو مارکیٹ کیپٹر کر کے دے دی گئی ہے 22 کروڑ لوگوں کی, آپ یہاں جتنا پیسہ بنا سکتے ہیں بنا لیں. انہوں نے وہ ایکسپینڈ ہی نہیں کی, نہ انہوں نے ٹیکنیکل سکلز بنا رہے ہیں, نہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر جا کے کریں. گاڑی وہ بنی بنائی آئیں گے, اس کو اسمبل کر کراچی میں, اور یہاں اس کو جو ہے نا پیسے بڑھا کے بیچتے رہیں گے, اور اس سے جو ہے نا وہ پروفٹ کریں کہ یہ نہیں کہ ایکسپورٹ کریں. اور یہ حکومت کو سوچنا ہے کہ یہ کس طرح سے گروتھ اور پروڈکٹیوٹی کی طرف جائے گا, اور اس میں مس ایلوکیشن کس طرح کام ہوگی, انسینٹیوائز کس طرح کیا جائے گا بزنسز کو کہ وہ باہر جائیں. اور جو پروٹیکشن دی گئی ہے امپورٹ کو ٹیکس کر کے کہ لوگ جو ہے نا وہ مہنگی چیز خریدتے ہیں مگر ڈومیسٹک خریدتے ہیں, کیونکہ جس کی فیکٹری ہے وہ اس کے پاس سیاسی جو ہے نا کلاؤٹ ہوتا ہے. اس کو جب تک نہیں کیا جائے گا تو آپ نہیں کر سکتے, تو دوبارہ 3 سال بعد آئی ایم کے پاس چلے جائیں گے, بس یہی ہوتا رہے گا. تو مطلب کہ 2025 میں پھر 2025 میں انشاءاللہ شاہ رخ اگر زندگی رہی تو ہم آپ کو دوبارہ بلائیں گے اور دوبارہ یہی کنورسیشن ہوگی ہماری. پھر تو نہ ہی سمجھے, سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, کرنا کسی نے نہیں. بہت شکریہ وانی صاحب. اسی پازیٹیو نوٹ پر ایک وقفہ لے لیں. اور آج فلسطین میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. شیریں ابو عاقلہ جن کا تعلق الجزیرہ چینل سے ہے اور ان کا جو سینئر رپورٹنگ کارڈر ہے اس میں صف اول کی وہ صحافی تھیں. وہ غرب اردن کا شہر ہے جنین, وہاں پہ اسرائیلی ایکشن ہو رہا تھا, اس کی وہ رپورٹنگ کر رہی تھیں, اور اس دوران فائرنگ ہوئی, وہ شہید ہو گئیں, اور ان کے ساتھ ایک اور فلسطینی صحافی ہیں علی سمودی, وہ زخمی ہو گئے. الجزیرہ کی ایک پروڈیوسر ہیں دینا تکریمی, انہوں نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ شیریں نے جس وقت وہ زخمی ہو کے گری ہیں بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی, اس پہ بہت ہی جلی انداز میں پریس لکھا ہوا تھا. انہوں نے حفاظتی ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا. ایک اسرائیلی فوجی نشانچی یعنی سنائپر نے براہ راست شیریں کو نشانہ بنایا اور ہیلمٹ سے ذرا نیچے کن پٹی پہ گولی مار دی. وہ اسی وقت گر گئیں اور تھوڑے عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. شیریں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ انہیں باقاعدہ اکیلے نشانہ بنایا گیا, شیریں کے ساتھ کئی صحافی تھے جو اس واقعے کی رپورٹنگ کر رہے تھے. اور جب اسرائیلیوں کو یہ پتہ بھی چل گیا کہ کوئی صحافی زخمی ہوا ہے یا 2-3 صحافی زخمی ہوئے ہیں, اس کے باوجود فائرنگ نہیں رکی اور 3 منٹ تک جاری رہی. یہی نہیں, اس کے بعد کچھ گھنٹے بعد شیریں کا جو مشرقی یروشلم میں گھر ہے اس پہ اسرائیلی پولیس نے چھاپہ مارا, اور وہاں سے کچھ بقول ان کے کچھ فلسطینی پرچم اور ترانوں کی CDs ویڈیز وہ لے گئے. یہ انہوں نے انسانیت دکھائی. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں شیریں کسی فلسطینی نشانچی کا نشانہ بنی ہوں, لیکن ہم بہرحال فلسطینیوں کے ساتھ پیتھولوجیکل جو تحقیقات ہوتی ہیں اس کے لیے تیار ہیں. اسرائیلی ہیومن رائٹس گروپ جو ہیں, ہاں بیتسلم, کیونکہ اسرائیل کا ہمیشہ اسرائیل کا یہ SOP ہے, یہ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ خود گولی چلائی, کسی اور پر الزام لگایا اور پھر کہا کہ نہیں جی دیکھیں اصل میں تو دونوں سائیڈوں پر
بہت غلطی ہوتی ہے نا. اسرائیلی ہیومن رائٹس گروپ بتسلم نے جو اسرائیل کی فوج کی طرف سے جو ویڈیوز جاری کیے گئے ہیں اس کا ایک باقاعدہ انالیسس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ فلسطینیوں کی گولی چلی ہے کیونکہ وہ اس سائڈ پر تھی اور گولی وہاں سے چلی ہے. اگین میتھڈالوجی ان کی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے. ہزاروں فلسطینیوں کو اسی طرح قتل کیا گیا ہے, بلکہ ایک فلسطینی مصنف ہیں کنافانی صاحب, ان کا میں ایک جملہ آج پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کی داستان اپنے لہو سے لکھتے ہیں, جو آج شیرین صاحبہ نے. اچھا, شیرین خود بھی فلسطینی تھی اور 1997 سے الجزیرہ سے وابستہ تھی اور 2002 سے مستقل اسرائیل اور فلسطین میں رہ کے رپورٹنگ کر رہی تھی. مثلا 2000 میں جو وہاں انتفاضہ ہوا اس کی رپورٹنگ انہوں نے کی. اس کے بعد سے لے کے جب بھی غزہ پہ اسرائیلی اٹیک ہوئے ہیں, شیری جو ہے صفحے اول کے کوریج کرنے والوں میں شامل ہوتی تھی اور ہر A to Z انہیں جو ہے جو میٹر کرتا ہے, چاہے فلسطینی ہو یا اسرائیلی ہو, انہیں جانتا تھا, ان کی شکل جانتا تھا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جی کوئی گمنام رپورٹر ہو تو اس کو آپ ٹھیک ہے نشانہ بنا سکتے ہیں, لیکن شیری جو ہے ایک بہت ہی شناخت والا نام تھا وہاں پہ. اچھا, اسرائیلی وزیر اعظم کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے, نیٹ پرائس صاحب اس کے ترجمان ہیں, آج میں ان کا سمجھ رہا تھا بہت صدمے میں ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ شیری کو جس طرح مارا اسرائیلی نے, آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا تو دل ٹوٹ گیا. اچھا, تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور پھر یورپی یونین نے اس فریقین سے تحمل برتنے کی درخواست کی ہے. مثلا جس کی کوٹ لگ رہی ہے وہ بھی تحمل کا مظاہرہ کرے, جو کوٹ رہا ہے وہ تو خیر کرے, مقتول بھی تحمل کا مظاہرہ کرے. اور انہوں نے کہا جی غیر جانبدار تحقیقات جو ہیں کروائی جائیں. اچھا, اب جہاں تک جرنلزم کی بات ہے, تو ابھی شیرین صاحبہ کا ہی ایک میں پڑھا تھا, ان کے بایو میں ہی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے صحافی اس لیے بنی تاکہ میں لوگوں سے کے قریب رہوں, اور شاید میں جو پوزیشن ہے جو حقیقت ہے اس کو میں تبدیل نہیں کر سکتی, لیکن کم از کم میں ان کی آواز دنیا تک پہنچا سکتی. ان لوگوں کی آواز. اچھا, اب ان کی آواز تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. ویسٹرن میڈیا نے اس کو کیسے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے لاجواب. اب فرض کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ کوئی بی بی سی کی رپورٹر ہوتی, یا واشنگٹن پوسٹ, یا نیو یارک ٹائمز کی یوکرین میں, اور ایک رشین سنائپر نے گولی مار دی ہوتی, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کیا ری ایکشن ہوتا ہے. یہاں پر کیا نیو یارک ٹائمز شیرین جرنلسٹ ڈائز ایٹ دی ایج آف 51, ہارٹ اٹیک سے سر وہ چھت گر گئی سر کے اوپر, چلتے چلتے جو بھی مطلب برین اینیورزم, کار سے ٹکر ہو گئی. اچھا, اور یہ بھی لکھا الجزیرہ سینگ کہ اٹس کرسپونڈنٹ ڈائیڈ. اچھا, وہ الجزیرہ یہ بعد میں بڑھ گئے, پہلا والا تو اس سے بھی الگ تھا. ایک اور تھا کہ ہٹ بائی اے بلٹ. اچھا, بلٹ کہاں سے آئی کسی کو نہیں پتا, بلٹ کس نے چلائی کسی کو نہیں پتا, اور کیونکہ ہم صحافی ہیں تو ہم سوال بھی نہیں پوچھیں گے. انٹرسٹنگ بات پتہ ہے سب سے, نیو یارک ٹائمز تو چلو یہ ہمیشہ ایسی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 3 فلسطینی بچے غازہ کی ساحل پر گئے تھے اور اسرائیلی بمباری ہوئی تھی, Palestinian children go to the beach, find death instead. کہاں سے آئی یہ ڈیتھ یار, کون لایا یہ ڈیتھ ان کی طرف؟ تو یہ تو نیو یارک ٹائمز ہے, میں مانتا ہوں. AFP کا بھی ہٹ بائی اے بلٹ, ٹھیک ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات اس میں پتہ ہے کیا ہے کہ ابھی حال میں US میں, امریکہ میں یہ جو پورا ایک سلسلہ چلا ہے نا, جارج فلوئڈ کا کانٹ بریتھ اور بلیک لائیوز میٹر, اور ہر دوسرے دن کسی سیاہ فام کو دیتے ہیں, رائٹ. تو AFP نے ایک باقاعدہ ایک گائیڈ ایشو کی تھی کہ اب سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پرسن شاٹ, ہم سوال پوچھیں گے کیوں چلائی آپ نے گولی, کس نے چلائی یہ گولی, کہاں سے آئی یہ گولی, اور یہ ہوتا ہے ہمارا کام. لیکن ظاہر ہے وہ صرف US تک محدود ہے. اسرائیل کو 100 خون کیا, میرا خیال کہ اب تک تو میرا خیال 10 لاکھ. یا ریچل کوری US ایکٹیوسٹ, اس کے اوپر کیٹرپلر کا بلڈوزر آپ نے چلا دیا. 1967 میں USS لبرٹی, امریکہ کے جو ایک وارشپ تھی, ان کو اس کو برباد کر کے گرا دیا.
कुछ नहीं हुआ। तो एक शिरीन ऊपर से फलस्तीनी, अच्छा अल जजीरा की, अच्छा अल जजीरा 96 से इसकी नशरियात शुरू हैं, तब से अब तक 12 सहाफ़ी जो हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के दौरान जान से हाथ धो बैठे हैं। बहरहाल अफसोसनाक वाक़या है, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अब हम ये तो नहीं तस्वुर कर सकते कि जो असल मुजरिम है वो कैफर किरदार तक पहुँचेगा, लेकिन कम से कम कुछ तो हो। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।